को बनाता चला गया, वही नूर है कि नूर बढ़ता चला गया, कायनात बनती चली गई, जमीन बनता चला गया, आसमान बनता चला गया, सारे के सारे कायनात निजाम जो है ये सब के सब बनते चले गए। सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया, उसी नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात को सजा दिया, शजर को बना दिया, दरख्त को पैदा कर दिया, शजरों हजर को पैदा कर दिया, आसमान को पैदा कर दिया, जमीन को पैदा कर दिया। गर्ज ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को अपने नबी के नूर से वजूद अता कर दिया। बल्कि मैंने ये हदीस मुकद्दसा एक मकाम पर तिलावत किया था। हज़रत सैयदना सरकार जाबिर ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़ अल्लाह तआला क़ब्ल अल-अशिया, कि या रसूल अल्लाह मुझे खबर कीजिए, मुझे बयान फरमाइए, मुझे बताइए, इरशाद फरमाइए या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कौन सी चीज को पैदा फरमाया? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे जिब्रील सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नबी मेरे नूर को पैदा किया। इन्नल्लाह तआला खलक़ा नूर नबीक क़ब्ल अल-अशिया, कि जाबिर सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। और जब तक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा नहीं फरमाया था, तब तक के कोई चीज मौजूद नहीं थी। सारा का सारा निजाम जो था ये आदम के पर्दे में था, मौजूद न था, मुनश्शे शुहूद पर आया न था, बल्कि आदम के पर्दे में मौजूद था। ये सारी के सारी कायनात सब के सब आदम में मौजूद, आदम में थे, एक का भी वजूद नहीं था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, तो इन सारी के सारी चीजों को पैदा फरमाया। और हाल ये है कि अल्लाह के रसूल हदीस कुदसी बयान किया जाता है, लौला कलमा खलक़तु समा, लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, लौला कलमा खलक़तुन नार, लौला कलमा खलक़तुल जन्नह, लौला कलमा खलक़तुल अर्श, लौला कलमा खलक़तुल कलम। आखिर हदीस के अल्फाज हैं, लौला कलमा खलक़तु अज़हरतुल रुबूबिय्या। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है जिसका मफ़हूम ये है कि ए मेरे महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसद न होता तो मैं आसमान को पैदा न करता, अगर तुम्हें पैदा करना मकसद न होता तो मैं जमीन को पैदा न करता, अगर तुम्हें पैदा करना मकसद न होता तो मैं लौह को पैदा न करता, अगर तुम्हें पैदा करना मकसद न होता तो मैं शम्स और कमर को पैदा न करता, अगर तुम्हें पैदा करना मकसद न होता तो मैं कलम को पैदा न करता, अगर तुम्हें पैदा करना मकसद न होता तो हाल ये है कि मैं अपने रबूबियत का इज़हार न फरमाता कि मैं रब हूं, मैं रब हूं, मुझे लोगों जानो, इसका भी मैं ऐलान न करता। ए मेरे महबूब, मुझे अपने रबूबियत का ऐलान करना था, इसलिए मेरे महबूब मैंने तुम्हें पैदा कर दिया। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, और बल्कि सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदी दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जा
نہیں تو جہاں نہیں. اور کسی شاعر نے یوں کہا کہ خدا کس کو کہتے تھے ہم کیا جانتے تھے, وہ تیری زبانیں بتایا محمد, وہ تیری زبانیں بتایا محمد. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بھیجا کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بھیجا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ پروردگار کو آج یہ دنیا کا نظام ہے اور دنیا کا بڑا اچھا دستور ہے کہ ہمارے نوجوان بچے, چھوٹے بچے اور بڑے میں بھی جب کوئی لڑکا اچھا سا کپڑا پہنتا ہے تو وہ گلی کوچوں میں بہت زیادہ گھومتا ہے. نہیں ہے, یہ لڑکوں کی فطرت ہے. اب لڑکے بدماشی تو تھوڑا بہت کرتے ہی ہیں, ورنہ لڑکا کہاں کہلائے گا, کم زیادہ تو رہتے ہی ہے. تو لڑکے جب اچھا سا کپڑا پہنتے ہیں تو گلی کوچوں میں خوب گھومتے ہیں تاکہ ہم کو دیکھیں, مقصد ہم کو دیکھیں, یہی مطلب ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر وہ کپڑا پہن کر گھر کے اندر بیٹھا رہے گا کوئی اسے دیکھے گا؟ کتنا حسین ہو گھر کے اندر بیٹھا رہے کوئی دیکھے گا؟ کتنا جمیل ہو گھر کے اندر رہے کوئی دیکھے گا؟ کوئی نہیں دیکھے گا. لیکن جب پہنا باہر نکلا سب نے دیکھا, بڑا حسین ہے, بڑا خوبصورت ہے, بڑا جمیل ہے, سب کی نگاہیں ٹک گئی. بس اے مسلمانوں سنو, اللہ نے اپنے محبوب کو اسی لیے بھیجا, اپنے محبوب کو اسی لیے بھیجا کہ دنیا والوں اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میرا شاہکار دیکھ لو. قرآن کی آیت کریمہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار, کہ تمہاری نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ, اور وہ تمہاری نگاہوں کو دیکھتا ہے, وہ تمہارے بصیرتوں کو دیکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنا شاہکار بنایا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو تم میری عبادت کرو, اور ظاہر سی بات ہے جب تک کہ انسان عبادت نہیں کرے گا جب تک اسے دیکھے گا نہیں. سیدھی سی بات ہے, آپ مجھے دیکھو گے نہیں, مجھے مانو گے کیسے؟ جب تک کہ دیکھو گے نہیں مانو گے کیسے؟ ماننے کے لیے دیکھنا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماننے کے لیے دیکھنا ضروری ہے, بغیر دیکھے مانا نہیں جاتا ہے. اور محبت تو بہت بڑی بات ہو گئی, ماننے کی بات ہے. مانے گا کب؟ جب دیکھے گا, اور جب اور قریب سے دیکھے گا تب محبت بھی کرنا شروع کر دے گا. جب اور قریب سے دیکھے گا تو اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو اے مولا میں نے تجھے دیکھا نہیں, تم مانے کیسے؟ اور تو یہ کہہ رہا کہ عبادت کر تو ایسا کر کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عبادت کر تو ایسا کر کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا یقین کر کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اے مولا جب میں نے دیکھا نہیں تو عبادت کیسے کروں, اور تیرے کہنے سے پھر بات سمجھ میں کیسے آئے گی؟ ماننے کے لیے کچھ ہونا. ارے ہم کہتے بہت بڑے سیٹھ ہیں, اور جب مدرسے میں چندے نہ دیں تو ہم کیسے مانیں کہ سیٹھ ہیں؟ نہیں بھائی بات ہے, یہاں لنگر ہوا, لنگر میں حصے نہ لیں تو کیسے کہیں کہ بہت بڑے مالدار آدمی ہیں؟ ارے ماننے کے لیے کچھ ہونا. مولا میں نے دیکھا نہیں, تو کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کا ٹھیک کر رہا ہوں,
لیکن پھر آگے کہہ رہا ہے کس انداز سے کر کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اے مولا میں تو کیا، میرے آبا و اجداد کا مجال کیا، ارے جب سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا تھا، یاد آئی بات، یاد آئی کو ذہن میں بات آئی، جب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا ربی ارنی، آواز آ رہی تھی لن ترانی، موسیٰ عرض کر رہے تھے مولا تو اپنے آپ کو مجھے دکھا دے، آواز آ رہی تھی موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، آواز آ رہی تھی تو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے مولا ارنی ربی ارنی، دکھا مولا۔ پروردگار نے حکم کیا اے موسیٰ آ جاؤ کوہ طور پر۔ رب نے اپنے تجلی کے کروڑویں حصے سے بھی کم جب تجلی ڈالی کوہ طور پر، موسیٰ علیہ السلام کا حال قرآن بیان فرما رہا ہے فلما تغشا فلما خر، کیا ہے نہیں، خیر یہ ہے کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالی نے جب تجلی ڈالی کوہ طور پر، حضرت موسیٰ علیہ التسلیم کا حال یہ ہوا کہ آپ کو غشی آئی، آپ زمین پر آ گئے، دیکھ نہ سکے، تجلی کو دیکھ نہ سکے، کروڑویں بھی حصے سے بھی کم کے تجلی کو دیکھ نہ سکے، اور تو کہہ رہا ہے کہ عبادت کر تو ایسا کر کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو مولا دیکھا نہیں پھر کیسے، یہ دل تو مانتا ہی نہیں، تو نے کہہ دیا ٹھیک ہے، مگر دل کا بھی رجحان ہونا، دل کا بھی جھکاؤ ہونا، دل جھکے اور بغیر دیکھے جھکتا نہیں، اے مولا پھر کیسے کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنے محبوب کو بھیجا کہ اے دنیا والوں اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو میرے محبوب کو دیکھ لو، اس لیے کہ جو میں ہوں میرے محبوب جو میں ہوں وہی میرا محبوب ہے، اگر تم نے میرے محبوب کو دیکھ لیا تو گویا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من رانی فقد را الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اپنے پروردگار کو دیکھ لیا۔ تو میرے محبوب کو دیکھ لو، میرے محبوب کو دیکھ لو، تم نہیں دیکھ سکتے، تمہاری وسعت کیا ہے؟ جب موسیٰ پیغمبر علیہ التحیۃ والثناء جیسے اولو العزم پیغمبر اور رسول نہ دیکھ سکے تو اے گناہگار بندے تو کہاں دیکھے گا؟ اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو کہیں اور نہیں ہے، مدینہ کی گلیوں میں چلا جا، مکے کے وادی میں چلے جا، میدان بدر میں چلے جا، میدان احد میں چلے جا، میرے محبوب کے زلف کو دیکھ لے، میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لے، میرے محبوب کی ذات کو دیکھ لے، جب میرے محبوب کی ذات کو دیکھ لے گا گویا کہ تو نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ اب مسلمانوں ذرا سی اب اس عبادت پہ بات آئی تو عرض کروں، چونکہ عبادت کے بھی مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے، نماز کا حال ہمارا سنی مسلمان بڑا پیچھے ہے، نماز کا معاملہ۔ اچھا یہ بتاؤ مسلمانوں، آپ کو میں ایک بہت ڈیپ کی بات بتاؤں کہ رب کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ کیا ہے معلوم؟ سب سے زیادہ انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمزور سمجھے، عاجز سمجھے، نہ کسی لائق نہ سمجھے رب کی بارگاہ میں، مولا میں ذرے ناچیز بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، اے مولا تو بڑا رب ہے، مولا تو بڑا رب ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ مولا میں بڑا گناہگار ہوں، تو بڑا کریم ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی الفاظ نہیں ہوں گے جو رب کو راضی کر لیں، اس سے بڑھ کر
کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے عبادت میں ریا ہو سکتا ہے ہمارے سجدوں میں ریا ہو سکتا ہے ہمارے رکوع میں ریا ہو، لیکن جب بندے مومن اپنے آپ میں اپنے گناہوں کو دیکھے گا اور گناہوں کو دیکھنے کے بعد میں اب یہ الفاظ کہے گا، اے مولا میں بڑا پاپی ہوں، اے مولا میں بڑا خاطی ہوں، اے مولا میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا ہی گناہگار ہوں، سر سے لے کر پیر تک مکمل گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، بڑا ہی ظالم و جابر میں ہوں. اپنے آپ کو حقیر سے حقیر تر سمجھتا چلا جائے گا اور رب کی تعریف بیان کرتا چلا جائے گا، پروردگار اس کو ضرور خوش ہو جائے گا. اب آپ ہم بتاؤ، اور خوش نہیں بلکہ گناہ بھی معاف فرما دے گا. اب آپ بتائیں، یہ چھوٹے سے ہماری وہ بچی بیٹھی ہے، یہ لڑکا بیٹھا ہے، یا نوجوان کوئی بچہ ہے اور بچے نے غلطی کیا اور غلطی کرنے کے بعد میں آیا ابا کے سامنے ڈرتا ہوا. کیا ہے تو نے؟ اب ابا نہیں کروں گا. نہیں ڈرا کہ نہیں؟ اب اگر باپ کے دل میں دل ہے، پتھر نہیں، باپ کے دل میں دل ہے، پتھر نہیں، باپ کہے گا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، معاف کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ کانپتا ہانپتا ہوا آیا ہے، ڈرتا ہوا آیا ہے، باپ کہے گا اچھا ٹھیک ہے بیٹا اب آئندہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، آئندہ نہیں کرنا، سمجھا دے گا. اے مسلمان ذرا نماز کا انداز دے. جب بندے مومن آیا ہے دور سے اپنے آستین کو اٹھا رہا ہے، وضو خانے پر بیٹھا ہے، وضو کر رہا ہے، اور وضو کرنے کے بعد میں جب خوب پاک صاف ہو جاتا ہے مسجد میں آیا ہے، اور مسجد میں آنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو کانوں کے لب تک اٹھا دیا. جب لڑکا غلطی کر کے آیا، باپ نے کبھی کبھار یہ بھی کہہ دیا معاف ہے، اور کبھی کبھار یہ بھی کہتا ہے اچھا کان پکڑ اٹھ بیٹھ، نہیں کہتا ہے. ہم لوگ مدرسے میں پڑھاتے ہیں یہی حال ہے. جب لڑکے کچھ زیادہ بدمعاشی پنا کرتے ہیں تو کبھی کبھار ڈنڈیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور نہیں تو کبھی کبھار کان پکڑو 10 مرتبہ اٹھو بیٹھو. یہ تمہاری سزا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اے مسلمان چھوٹا سا بچہ ہے، کان پکڑا اٹھ بیٹھ کر رہا ہے. اب آؤ نماز کا انداز دیکھو. حال یہ ہے کہ ہاتھ منہ دھویا ہے، رب سے ڈرتا ہوا مسجد میں آیا ہے، اور آنے کے بعد اپنے ہاتھ کو کانوں کی لو تک اٹھایا ہے، مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے اے مولا میں بڑا پاپی ہوں، اے مولا میں بڑا خاطی ہوں، اے مولا میں بڑا گناہگار ہوں، اے مولا میں بڑا استغفار ہوں، اے مولا میں گناہوں کا پتلا ہوں، اے مولا میں سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، تو بڑا کریم ہے، میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں. ہاتھ اپنے کانوں کے لو تک اٹھائے ہوئے اس انداز میں بول رہا ہے، اس کا انداز بول رہا ہے، اس کے ہاتھ بول رہے ہیں، اس کے اعضاء بول رہے ہیں کہ انسان اپنی خطاؤں کا اعتراف کر رہا ہے، اپنی خطاؤں کا مان رہا ہے، اور مان کر کے یہ بھی مان رہا ہے کہ میرا پروردگار میری خطا کو معاف فرما دے گا. یہ بھی مان رہا ہے کہ میرا پروردگار میری خطا کو معاف فرما دے گا. اب ہاتھ اٹھایا ہے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد میں پروردگار فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کیا کر رہا ہے، مجھ سے ڈرتا ہوا آیا ہے، مجھ سے ہانپتا اور کانپتا ہوا آیا ہے، دل میں خوف بسائے ہوا آیا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہوا آیا ہے. اے میرے فرشتوں دیکھ لو میرا یہ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر چکا ہے، تو میں نے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. میرے بارگاہ میں آیا ہے، ڈرتے ہوئے آیا ہے، میں نے اسے معاف فرما دیا. اور آگے چلو، اب انسان ہے، نیت باندھ لیا ہے، نیت باندھنے کے بعد میں رکوع میں آیا ہے، رکوع میں جھک گیا ہے، پروردگار کی نگاہ دیکھ رہی ہے، نگاہ رحمت دیکھ رہی ہے، نگاہ فضل دیکھ رہا ہے، نگاہ سخاوت دیکھ رہی ہے، نگاہ جود و انار دیکھ رہا ہے، رب کریم دیکھ رہا ہے، مشاہدہ فرما رہا ہے. اس کے بعد حال یہ ہو رہا ہے کہ وہ بندے مومن اپنے پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے، سجدے کے حالت میں اپنی مقدس پیشانی کو جھکا دیتا ہے،
کہیں اور نہیں جھکا ہوا ہے. اگر جھکتا ہے تو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے, کسی صاحب سرور کے سامنے نہیں جھکتا. مسلمان کا سر جب بھی جھکا ہے تو رب کے سامنے جھکا ہے, رب کی بارگاہ میں جھکا ہے, کسی اور کے سامنے نہیں جھکا ہے. حال یہ ہو رہا ہے کہ جب وہ پیشانی کو, مقدس پیشانی کو زمین پر رکھ دے رہا ہے, پروردگار فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ کیا اب اس سے بھی زیادہ جھکا جا سکتا ہے, کیا اس سے بھی زیادہ اور نیچے جایا جا سکتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مالک و مولا, اب اس سے زیادہ نہیں جھکا جائے گا, اس لیے کہ اب پیشانی زمین سے ٹچ ہو گئی ہے, اب پیشانی زمین پر رکھ دی گئی ہے, اب زمین کے اندر پیشانی نہیں جا سکتی ہے, اس سے زیادہ اے مولا اب جھکا نہیں جا سکتا ہے, اس سے زیادہ اب اور نیچے نہیں جایا جا سکتا ہے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتے دیکھ لو, میرا گنہگار بندہ کتنا اپنے آپ کو پاکی سمجھتا ہوا میرے بارگاہ میں جھک گیا ہے. پہلے تو غلطی کی معافی مانگا ہے, پھر اور جھک گیا ہے, پھر اور جھک گیا ہے, اب اس سے زیادہ ہے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جھکا جا سکتا ہے کہ نہیں. پھر دوبارہ فرشتے کہتے ہیں نہیں مولا اس سے زیادہ نہیں جھکا جا سکتا ہے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہوگا میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیا ہے. اس کے گناہ بھی معاف فرما دیے ہیں اور اس کے درجات بھی اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے بلند کر دیے ہیں, درجات بھی بلند ہو رہے ہیں. اور اے مسلمانوں اب یہ بتاؤ کہ 5 وقتہ نماز 5 وقتہ ہم جب ہوتا ہے کبھی ظہر پڑھتے ہیں, کبھی عصر پڑھتے ہیں, کبھی عشاء پڑھتے ہیں, نماز 5 وقتہ ادا کرتے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے, کیا فلسفہ ہے؟ اللہ کی بے شمار اس میں حکمتیں ہیں, یہ خدا کا فرض ہے چاہے فلسفہ ہو یا نہ ہو, حکمت ہو یا نہ ہو, بس رب نے کہہ دیا پڑھنا ہے سو پڑھنا ہے. تو خیر یہ کہ یہ اس میں کیا معاملہ ہے, کیا معمہ ہے کہ 5 وقت پڑھا جا رہا ہے. ارے بھائی اس کی بڑائی ہی تو بیان کرنی ہے, چاہے جب کر لیں, ایسا تو ہے نہیں معاذ اللہ, 7 بار معاذ اللہ کہ اسی 5 وقت ہی وہ سنتا ہے اور سو ہمیشہ سے سنتا ہے اور ہمیشہ سنے گا. یہ اس کا عقیدہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے خدا کے تعلق سے. پھر یہ 5 وقت کیا, اے سنو اے سنی مسلمانوں سنو, جب انسان نیت باندھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ نیت تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں اللہ اکبر. تو تکبیر تحریمہ کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ. یاد ہے, یاد کر لیجئے گا, اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ. تحریمہ کا معنی ہے حرام کرنا. اب مطلب یہ ہوا ایسی تکبیر جو حرام کرنے والی ہے. اب آپ کا دماغ چونک گیا ہوگا کہ ایسی تکبیر مطلب اللہ اکبر کہنا. تو اب ایسا کون سا کہ اللہ اکبر کہنا یہ حرام کرنے والا ہے, یہ مطلب کیا ہے؟ تو سنو, اللہ اکبر تکبیر تحریمہ جو کہ یہ ہے کہ حرام کرنا کا معنی یہ ہے کہ اب اس کے بعد دنیا کی کوئی چیز نہیں کی جائے گی, اگر کی جائے گی تو وہ حرام ہوگی. اب کلام نہیں ہوگا, دنیاوی گفتگو نہیں ہوگی, دنیاوی کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا. اب اگر ہوگا تو خدا کی صرف تعریف ہوگی, الحمدللہ رب العالمین. تو حرام کرنے کا مطلب یہی ہوا کہ اب دنیاوی ساری چیزیں سب پیچھے چھوڑ دیے, دکانداری چھوڑ دی, جائیداد چھوڑ دیا, آلات چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا. اب سب کچھ اس وقت یاد نہیں آئیں گے, یاد آنا یہ سب حرام ہے.
اب کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس وقت اگر معاملہ ہے تو وہ میرا ہے اور میرے رب کا ہے. جب بندے مومن نماز پڑھتا ہے تو ایسے وقت میں وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے. ہم اگر کسی پردھان منتری سے مل جائیں تو پتا چلے کہ ہم اب اپنی قسمت پہ بڑے ناز کرتے ہیں. ہم نے جو ہے فلاں منتری صاحب سے اکیلے میں بات کیا, اکیلے میں ملا. لیکن اے مسلمانوں, ساری کائنات سے اگر ساری کائنات کے رب سے, ساری کائنات کے پالنہار سے اگر ملنا ہے تو اے لوگوں نماز میں آ جاؤ, پروردگار سے کلام ہو جائے گا, پروردگار سے. اور اے لوگوں اگر تم یہ چاہو, ایک بات عرض کروں, اگر یہ چاہو کہ ہم اپنے رب سے کلام کریں, ہم اپنے رب سے کلام کریں تو نماز پڑھو, رب تم سے کلام کرے گا. لیکن اے لوگوں اگر یہ چاہو